अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, निज़ाम दावत मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल की जानिब से आपके लिए फ़िक़ही और इल्मी नशिस्तों का इनेकाद किया जाता है ताकि हम घरों में रहते हुए दीन इस्लाम के बारे में रहनुमाई हासिल कर सकें कि हमें अपनी ज़िंदगियों के मुश्किल मराहिल को आसान करने के लिए इस्लाम क्या तालीम और रहनुमाई देता है। निकाह पर हमारी गुफ्तगू शादी ब्याह के जुमला मामलात पर नशिस्तें जारी हैं और आज उसी नशिस्तों का तसलसल उन्हीं नशिस्तों का तसलसल बात करने के लिए हमारे दरमियान मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल के निज़ाम दावत के मरकज़ी नाज़िम अल्लामा जमील अहमद ज़ाहिद साहब मौजूद हैं। अल्लामा साहब, आपको खुश आमदीद कहता हूँ। शुक्रिया। और आपके साथ मेरे दूसरी तरफ तशरीफ़ रखते हैं मरकज़ी नाज़िम दावत मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल अल्लामा साहिबजादा ज़हीर अहमद नक्शबंदी साहिब। किबला नक्शबंदी साहिब, खुश आमदीद कहता हूँ। हमारे दिलों को हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत से गरमाने के लिए और दिलों में हजूर की मोहब्बत पैदा करने के लिए बड़ी खूबसूरत आवाज़ के मालिक अल्लामा साबिर कमाल वटू साहब मौजूद हैं। निज़ाम दावत मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल की नुमाइंदगी करते हुए वटू साहब, आपको भी खुश आमदीद कहता हूँ। अल्लामा जमील अहमद ज़ाहिद साहब, मंगनी पर बात हो रही थी। आपने फरमाया कि मंगनी एक पैगाम में निकाह होता है, रजामंदी का इजहार होता है, फरीकैन के दरमियान एक समझौते की शक्ल होती है। ये मंगनी बाद औक़ात लोग एक जगह कर लेते हैं, दूसरी जगह भी मंगनियाँ हो जाती हैं, तो ये मंगनी पर मंगनी हो जाए, इसकी हैसियत क्या है? माशाल्लाह, ये खूबसूरत सवाल है आपका। इस्लाम एक खूबसूरत दीन है और दीन फितरत है जी। इसने हर मामले में इंसान की रहनुमाई की है जी। छोटे से छोटा मामला, बड़े से बड़ा मामला, पेचीदा से पेचीदा मामला, उसमें इस्लाम बड़ी खूबसूरती के साथ हल देता है। सुभान अल्लाह। आपने ये पूछा है कि मंगनी पर मंगनी करना जी, ये जायज़ है या नहीं। ठीक। तो मंगनी पर मंगनी करना ये नाजायज़ है, ये जायज़ नहीं। ठीक है। इस्लाम इसे मना करता है, इसकी मुमानियत आई है। हदीस मुबारका में है, हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु वो रिवायत करते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ला यबीउर रजुल अला बैई अखी वला यख्तुबु अला खितबत अखी। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ना मुसलमान ना तो अपने मुसलमान भाई की बै पर बै करे और ना ही उसकी मंगनी पर मंगनी करे। अगर इजाज़त है उससे इजाज़त लेके, या कोई मामला ऐसा बन गया कि पहली मामला तय नहीं होते, टूट गई है, ठीक है, और वो बाहमी रजामंदी के साथ वो तय नहीं पाया, ठीक है, तो फिर तीसरा फरीक उसमें अब हक है, कहीं और करनी है, हक है, वो कर सकता है। लेकिन इस्लाम इसकी मुमानत करता है, बगैर पूछे बगैर इजाज़त के किसी की मंगनी पर मंगनी करके दिल आज़ारी और माशरे में बिगाड़ का बायस बनेगा की बात इस्लाम इसे मना। ये अखलाकियात भी है, जब आपने कौल करार कर लिया, वादा कर लिया, तो आप उसको निभाएं। अगर नहीं समझ आता कि मसाइल पैदा होंगे तो फिर उनको इतला दे दें प्रॉपर तरीके से कि भाई हम आगे नहीं बढ़ सकते, हमारा रिश्ता खत्म हो गया, अब दूसरों को हक हासिल। जी, बहुत खूबसूरत। साहबजादा साहब, मंगनी पर मंगनी जैसे हजरत ने बताया, अब मंगनी पर मंगनी करके कई लोग निकाह भी कर लेते हैं, तो ऐसे निकाह की हैसियत क्या होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम राना साहब, आपने बड़े अहम सवाल की तरफ तवज्जो दिलाई है। पहली बात तो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि जैसे मोहतरम अल्लामा जमील साहब ने उसकी बड़ी खूबसूरत वज़ाहत की है और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस पाक से इसको बयान किया है कि हम सौदे पर सौदा नहीं कर सकते, सौदे पर सौदा नहीं कर सकते, इसी तरह मंगनी पर मंगनी भी नहीं करनी चाहिए। और ये बहुत अखलाकी लिहाज से बड़ी घटिया हरकत है कि अगर किसी ने एक सौदा तय किया तो आपने उस अपने मुसलमान भाई को नुकसान पहुंचाने के लिए या अपने छोटे से नफ़े के लिए, छोटे से मफाद के लिए और किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए अगर उसके सौदे को तोड़कर आपने अपने हक में करने की कोशिश की है, तो सेम यही पोजीशन है। और मैं समझता हूँ ये तो उससे भी ज़्यादा अगला जो है अहम रिश्ता है। तो इस रिश्ते के अंदर भी मैं समझता हूँ कि किसी के हक के ऊपर जो है वो अपना हक जिताना, ढाका डालना ये मुनासिब नहीं है। इससे अल्लाह और उसके रसूल ने मना किया है। लेकिन अगर किसी ने इस तरह की कोई हरकत की और वो हरकत करने के बाद शरीयत के मुताबिक अगर उसने निकाह कर लिया तो अज़रुए शरा उसका निकाह तो जायज़ होगा, निकाह जायज़ हो गया, ठीक है। यानी निकाह के अंदर तो कोई ख़राबी वाक़या नहीं होगी, मुमानियत नहीं है।
لیکن اس کے معاشرتی اثرات ضرور ہوتے ہیں کہ آپ نے جب کسی کی دل آزاری کی، کسی کے ساتھ اپنے دشمنی مول لی ہے اور وعدہ توڑ دیا ہے، تو ایسی صورت کے اندر آپ کے جو ہے نا وہ آگے معاشرتی کئی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، ان کو فیس کرنا پڑے گا۔ ان سے بچنے کے لیے بہتر ہے کہ اس طرح کی کوئی حرکت نہ کی جائے، ہمیشہ احتیاط کے دامن کو اپنے ہاتھوں سے کبھی نہ جانے دیا جائے، سوچ سمجھ کے پہلے فیصلہ کریں۔ جی ہاں جی، اچھے طریقے سے فیصلہ کریں۔ اور اگر میں نے عرض کیا کہ آپ نے پوچھا تھا نا کہ اگر کسی نے ایسے کر کے نکاح کر لیا، تو اگر وہ نکاح آقا علیہ السلام کی سنت اور شریعت کے عین مطابق اس کی ساری شرائط پائی گئیں تو نکاح جائز ہو جائے گا، ان کی ازدواجی زندگی جائز ہو جائے گی۔ لیکن باقی جو معاشرتی مسائل ان کو فیس کرنا پڑیں گے وہ پھر ان کے اپنے کیے کی سزا ہو، کرنے بھی چاہیے کیونکہ انہوں نے جان بوجھ کے ایسا قدم اٹھایا ہے۔ جی ایسا نہیں۔ ناظرین، وقت ہے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں کے پھول پیش کرنے کا۔ میں دعوت دوں گا علامہ صابر کمال بٹو صاحب کو ہمارے ناظرین کے لیے خوبصورت کلام۔ ماشاءاللہ۔ میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں، اپنے آقا کو میں نظر کیا دوں، میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں، اپنے آقا کو میں نظر کیا دوں، اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے، ورنہ قدموں میں آنکھیں بچھا دوں، آنے والی ہے ان کی سواری، آنے والی ہے ان کی سواری، پھول نعتوں کے گھر گھر سجا دوں، پھول نعتوں کے گھر گھر سجا دوں، میرے گھر میں اندھیرا بہت ہے، اپنی پلکوں پہ شمع جلا دوں، اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے، ورنہ قدموں میں آنکھیں بچھا دوں۔ اور بڑا ہی خوبصورت شعر، روضہ پاک پیش نظر ہے، روضہ پاک، روضہ پاک پیش نظر ہے، سامنے میرے آقا کا گھر ہے، سامنے میرے آقا کا در ہے، مجھ کو کیا کچھ نظر آ رہا ہے، تم کو لفظوں میں کیسے بتا دوں، مجھ کو کیا کچھ نظر آ رہا ہے، تم کو لفظوں میں کیسے بتا دوں، ان کو کیسے بنایا گیا ہے، تم کو
کو لفظوں میں کیسے بتا دوں، اور قافلے جا رہے ہیں مدینے، قافلے جا رہے ہیں مدینے، اور حسرت سے میں تک رہا ہوں، جالی پٹ جاؤں قدموں سے ان کے، یا قضا کو میں اپنی ادا دوں۔ اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے، ورنہ قدموں میں آنکھیں بچھا دوں۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بہت خوبصورت، بہت علامہ جمیل احمد زاہد صاحب، جناب۔ ہمارے ہاں کلچر ایسا ہے رورل ایریاز میں اور شہروں میں بھی کہ والدین بچوں کے ابتدائی زندگی میں پیدا ہوتے ہی بعض جگہوں پر یا چھوٹی عمر میں رشتہ داروں میں یا دوستوں میں ان کے رشتے طے کر دیتے ہیں۔ جب وہ بچے بڑے ہوتے ہیں، بالغ ہوتے ہیں، میچور ہوتے ہیں، پریکٹیکل لائف میں آگے، اب ان کی شادی گھر والے وہاں کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کی ترجیحات بدل جاتی ہیں۔ ایسے حالات میں ہماری رہنمائی کریں کہ کیا ان اولادوں کو، بچوں کو، بیٹے کو، بیٹی کو بڑے ہو کر اپنے فائدہ نفع نقصان دیکھ کر اپنی اس منگنی کو قائم رکھنے کا یا توڑنے کا حق حاصل ہے؟ شریعت کیا رہنمائی دیتی ہے؟ بہت اہم سوال ہے رانا صاحب آپ کا، کہ پیدائش کے وقت جی یا بچپن میں جو منگنی ہو جاتی ہے، پھر اولاد جب بڑی ہو گئی، بالغ ہو گئی، تو اس کے بعد اگر ان کو وہ پسند نہیں ہے تو وہ منگنی توڑ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ نکاح کا عقد نکاح نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ نکاح نہیں ہوا، وہ تو ایک صرف نکاح قول کا ہے، ایک وعدہ ہے، قرار ہے، ایک قرار ہے، تو اس کو وہ توڑ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو لہٰذا اولاد کو اگر رشتہ پسند نہیں ہے تو والدین نے بچپن میں کر دی تھی، تو کیونکہ نکاح نہیں ہوا، وہ نکاح کے بغیر یہ ایک وعدہ کیا گیا، اس کو توڑ سکتے ہیں۔ لیکن والدین کے لیے یہ ہے کہ بچپن میں جو اس طرح کی منگنیاں ہوتی ہیں اس سے تھوڑا سا گریز کرنا چاہیے، کیونکہ الا ماشاء اللہ، لیکن یہ بات بڑی آج کے زمانے میں اہم ہے۔ جی بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں گھروں میں، گھر برباد ہو جاتے ہیں، رشتہ داریاں ٹوٹ جاتی ہیں، جا تو ناچاکی کی صورت میں پورے کا پورا جو خاندان ہے وہ شرازہ اس کا سکون جاتا ہے، وہ برادریاں آپس میں ٹوٹ جاتی ہیں۔ جی اور والدین اگر بچے کی ذرا بہتری کے لیے کر رہے ہیں تو بچے پر اپنی رضامندی جو رضامندی ہے اس کو اچھے طریقے کے ساتھ بچے کو بریف کریں اور اس پر اپنی مرضی مسلط نہ کریں۔ قبل از وقت فیصلے ہیں، مناسب وقت کے ساتھ ہی مناسب ہوتے ہیں۔ بلکہ رانا صاحب میں یہ عرض کروں گا، محترم علامہ صاحب نے فرمایا نا کہ والدین اس سے ذرا گریز کریں۔ میری عرض یہ ہے اپنے ناظرین کے لیے کہ ذرا نہیں، اس سے ٹوٹلی گریز کریں، یعنی اس طرح کی پریکٹس نہ کی جائے، چونکہ پھر بعد میں اولاد سے والدین کو شکوہ، پھر والدین کو اولاد سے شکوہ، پھر گھر کے اندر کئی طرح کے مسائل۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح کا دور جا رہا ہے، اس دور کے اندر بچپن میں بچوں کے بالغ ہونے سے پہلے ان کی کوئی منگنی اور کسی قسم کی کوئی رسومات اور کوئی نامینیشن نہیں ہونی چاہیے۔ جب وہ بالغ ہو جائیں اور شریعت ان کو حق دیتی ہے، اور پھر وہ خود اپنے اچھے برے کو جب سمجھنے کے قابل ہو جائیں تو اپنی ول بھی دیں، اور پیرنٹس ان کو جو ہے نا اچھے طریقے سے رہنمائی دیں کہ یہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ بچہ ایک جگہ خواہش کا اظہار کرتا ہے، اگر وہاں کوئی نقصان کی بات ہے، کوئی جو چیز بچے کو سمجھ نہیں آتی، والدین اس کو بتائیں، اور جہاں والدین کہتے ہیں وہ بھی اس کو اتفاق رائے سے بچوں کی رائے بھی رائے لیں، اور اس وقت کریں جب وہ رائے دینے کے قابل ہو جائیں۔ اگر بچوں کی رائے غلط ہے تو ایسے طریقے کے ساتھ بچوں کو سمجھا لیا اس پر سمجھا لیا جائے۔ جی بات چل رہی ہے تو پیر صاحب آج کی نشست مکمل کرنے سے پہلے یہ بھی رہنمائی دے دیں، انتخاب زوج کے لیے شریعت کیا رہنمائی دیتی ہے؟ لائف پارٹنر چننا ہے تو اس پر ہمیں کیا شریعت کہتی ہے؟ یہ رانا صاحب بڑا ہی اہم سوال ہے کہ لائف پارٹنر کو چننے کے لیے اس کے تقاضے، اس کے معیارات کیا ہونے چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بہتر معیار وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے۔ باقی ساری چیزیں وہ ہماری ایک اپنی سوچ ہو سکتی ہے،
ایک آپ کی خواہش ہو سکتی ہے، آپ کی جستجو ہو سکتی ہے، اور کس کی خواہش پوری ہوتی ہے کس کی نہیں ہوتی، وہ ساری خواہشیں تو کبھی بھی کسی کی پوری نہیں ہوئی، مگر سب سے بہتر رہنمائی وہ ہے جو آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے ذریعے دی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کسی بھی عورت سے جب نکاح کیا جاتا ہے تو بالعموم 4 چیزوں کو دیکھا جاتا ہے۔ ایک اس کے حسن و جمال کو دیکھا جاتا ہے، شکل و صورت ہوتی ہے، دوسرا اس کے مال و متاع کو دیکھا جاتا ہے، تیسرے اس کے نسب کو دیکھا جاتا ہے کہ اس کی خاندانی حیثیت کیا ہے، اور چوتھی اس کی دینداری ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو 4 چیزیں ہیں، ان 4 چیزوں کا ذکر حدیث پاک میں کرتے ہوئے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ان المرأۃ تنکح علی دینہا و مالہا و جمالہا، کہ یا اس کے مال کی وجہ سے، یا جمال کی وجہ سے، یا اس کی دینداری کی وجہ سے، یا اس کے خاندانی حسب و نسب کی وجہ سے، لیکن یہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی طرف سے رہنمائی دیتے ہوئے فرمایا فعلیک بذات الدین، فرمایا کہ میرے غلاموں میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم ان ساری چیزوں میں سے دینداری کو زیادہ ترجیح دو۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی چیزوں کو بالکل اگنور کر دو کہ بعد میں پھر کسی پریشانی کا باعث بنے۔ ٹھیک ہے، یہ باقی ساری چیزیں اپنی جگہ وہ برقرار ہیں، مگر فعلیک بذات الدین کا مطلب یہ ہے کہ دین کو زیادہ ترجیح دو۔ اگر دینداری میں اس کا مقام زیادہ ہے تو باقی اگر کوئی کمی بیشی ہے تو اس کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کر لو یا اس کو ایکسیپٹ کر لو، اور اگر دین میں کمی بیشی ہے تو باقی ساری چیزیں، مال بھی ہے، جمال بھی ہے، حسب بھی ہے، نسب بھی ہے، یہ ساری چیزیں پھر کسی کام کی نہیں ہیں اگر وہ اس کے اندر دینداری نہیں ہے۔ چونکہ اس کا وقتی طور پر آپ نے جو ہے وہ فائدہ نہیں اٹھانا، ایکچوئل یہ ہے کہ اس سے آپ نے امت کو ایک نسل دینی ہے، اور اس نسل کو دین کی راہ پر چلانے کے لیے، اس نسل کی بہتر تربیت کے لیے، اس کی بہتر جو نشو و نما کے لیے زیادہ ضرورت ہے کہ جب تک وہ ماں خود صالح نہیں ہوگی تو آگے اس کی اولاد کیسے اس صالحیت کی راہ پر چلے گی۔ یہ وجہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ الدنیا متاع، یہ دنیا ایک مال و متاع ہے، ایک ظاہری اسباب کا نام ہے۔ وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، حضور نے فرمایا کہ اس دنیا کی سب سے بہترین متاع نیک عورت ہے، اگر اس کا ساتھ مل جائے۔ اور پھر دیکھیں اس نیکی کے اندر یہ نہیں ہے کہ صرف وہ آخرت کے حوالے سے نیکوکار ہے، صالح ہے تو اس نے خالی آپ کے بچوں کی پرورش کرنی ہے یا اس نے نمازیں روزے ہی کرنا ہے۔ ایکچوئل جو مرأۃ الصالحہ، یہ جو نیک ہے، دینداری ہے، اگر وہ دیندار ہوگی تو اس کے اندر صبر بھی ہوگا، شکر بھی ہوگا، قناعت بھی ہوگی، برداشت بھی ہوگی، وہ غصے کو پی جانا، یہ ساری تعلیمات دین کی ہیں، خوشگوار رہے گا۔ اور اگر وہ دیندار نہیں ہوگی تو پھر نہ صبر ہے، نہ شکر ہے، نہ برداشت ہے، نہ غصے کو پی جانا ہے، پھر جو ہے وہ ٹکراؤ ہے، اور پھر لڑائی ہے، پھر جنگ ہے، اور اس کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ معاشرہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ دولت کس کام کی، اور وہ اگر گھر میں سکون نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ حسن و جمال کس کام کا کہ اگر دونوں کی صبح و شام لڑائی ہو رہی ہے، برداشت کا مادہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آتی ہیں دینداری سے۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا کہ سب سے پہلے دینداری کو دیکھو، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کے ظاہری حسن و جمال کو بھی دیکھو، پھر اس کے حسب نسب کو بھی دیکھو۔ اور تیسری حدیث پاک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تزوجوا الودود الولود، کہ ان عورتوں سے نکاح کو ترجیح دو جو محبت کرنے والی ہوں اور جن کے ہاں کثرت سے اولاد پیدا ہونے کے امکانات ہوں۔ اب اولاد کا تو پھر اس کے وہی خاندانی جو حسب نسب ہے وہیں سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے خاندان میں اس کی ماں کی، اس کی نانی کی، اس کے کتنے کتنے بچے پیدا ہوئے ہیں، کہ بچوں کی ریشو کیا ہے۔ اور دوسرا جو ہے الودود، یعنی محبت کرنے، اور محبت چونکہ یہ پہلا تقاضا ہے، ادب پہلا تقاضا ہے محبت کے تقاضوں میں، تو صاف ظاہر ہے کہ جو محبت کرنے والی ہوگی اس کے دل میں آداب بھی ہوں گے، اس کے اندر برداشت بھی ہوگی، وہ ساری چیزیں پھر اس کے اخلاق حمیدہ وہ سارے کے سارے اس محبت کے ایک جملے کے اندر آ جاتے ہیں۔ اور اگر یہ آپ کو اس سے محبت نہیں ملنی، اس کا اچھا اخلاق نہیں ہے، اس کے بات کرنے کا ڈھنگ نہیں ہے، اس نے آپ کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آنا ہے، تو پھر اس کی خوبصورتی کس کام کی، پھر اس کا مال و دولت کس کام کا، پھر اس بڑے خاندان کی ہونا وہ کس کام کا، وہ سارا کچھ آپ کے لیے دنیا کے اندر ایک دوزخ کی آگ بن گئی۔
اور اگر اپنی زندگی کو جنت بنانا ہے تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ان احادیث سے اگر رہنمائی لی جائے تو انسانی زندگی جنت بن سکتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں کے لیے خاص طور پر جو اس وقت ماڈرن ورلڈ کے اندر رہ رہے ہیں اور نئی دنیا ہے، اس کے اندر بڑے بڑے انکشافات ہیں اور بڑی بڑی لوگوں کی ترجیحات بدل گئی ہیں، تو کسی کی ترجیح ہوتی ہے جی مجھے ڈاکٹر مل جائے، کسی کی ترجیح ہوتی ہے کہ مجھے جو ہے وہ پروفیشنل مل جائے، انجینئر مل جائے، یہ مل جائے، وہ مل جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ باقی ساری ترجیحات اپنی جگہ رکھیں، مگر سب سے پہلی ترجیح جس کو حضور نے بیان کیا ہے اگر اس کو رکھیں گے تو آپ کی زندگی یہ اس دنیا کے اندر ہی جنت بن جائے گی۔ صحیح بات۔ ناظرین، آج کی نشست میں ہم نے کوشش کی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین، اللہ رسول کے احکامات، قرآن و حدیث سے ہمیں جو نکاح گھر بسانے کے لیے، شادی بیاہ کے دیگر معاملات میں کس طرح رہنمائی دیتے ہیں تاکہ ان پر عمل کرتے ہوئے ہم اپنی زندگی اچھے طریقے سے گزار سکیں اور خواہشات کے بوجھ سے بچ کر اپنی زندگی کو آسان اور پرسکون بنا سکیں۔ خدا را اولادوں کو بھی دین سکھائیں اور خود دین پر عمل کریں تاکہ زندگی آسان ہو جائے۔ ان پریشانیوں کے دور میں سکون کی دولت اسلام کی پناہ میں ہے۔ میری دعا ہے رب کائنات ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ایسی نشستوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش ہوتے رہیں گے۔ دیکھتے رہیے منہاج دعوت۔